अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेरी क्विकली आज की जो डिबेट में हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। खुर्शीद कसूरी साहब साबिक वजीर खारजा हैं, 2002 से 2007 तक पाकिस्तान के वजीर खारजा रहे। हमारे साथ लिंक के जरिए लाहौर से मौजूद हैं। कसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरदार आसिफ अहमद अली पाकिस्तान के एक और साबिक वजीर खारजा, 1993 से 1996 तक पाकिस्तान के वजीर खारजा रहे। सरदार आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद होंगे। 2008 से 2011 तक पाकिस्तान के वजीर खारजा रहे। और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सैयदा आबिदा हुसैन, साबिक सफीर, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुकी हैं 1991 से 1993 तक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। खबरें यह हैं कि भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन के पास फौजियों की नकलो हरकत की गई है। नरेंद्र मोदी के एडवाइजर उन्हें पाकिस्तान पर हमले के मशवरे दे रहे हैं। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता रोज मोटरवे को लड़ाका तैयारों की मशकों के लिए बंद किया गया और यहां से भी एक पैगाम दिया गया कि हम हर तरह की जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में जो सबसे बाजी ले जा रहा है वो है भारतीय मीडिया, जिसने अपने टीवी स्क्रीन पर एक जंग छेड़ रखी है। जरा देखिए वहां पर क्या बातें हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान को कूटनीति की दुनिया में अकेला कर देने के मिशन पर भारत लगा है, दूसरी तरफ सेना ने अपने सैनिकों के खून की कीमत पाकिस्तान से चुकाने का संदेश दे दिया है। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. Pakistan will not learn a lesson till we hammer them into submission. We have to do more. And this is the moment. Pakistan is exposed. Pakistan is diplomatically isolated. We must hammer Pakistan either politically, diplomatically or militarily into submission. क्या हम पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकते? सरकार पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने के प्लान पर काम कर रही है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि हम हिसाब बराबर करेंगे। इस बार भारत की सोच पाकिस्तान के भ्रम को तोड़ देने की है। उसे कूटनीति से कूटने और सैन्य नीति से ऐसी मार देने की बारी है कि सीधी जंग की नौबत से पहले ही पाकिस्तान घुटने टेक दे। सिर्फ यही नहीं, आज तो हद ही पार कर दी गई। बेहूदगी का जो आलम है और फिर जो कुछ कहा गया और फिर इसे भारतीय मीडिया ने नशर किया, जरा वो भी देखिए। हरिद्वार में राष्ट्रीय हिंदू क्रांति दल नाम के संगठन ने उरी हमले को लेकर रोष जताया है। संगठन ने ऐलान किया कि जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गर्दन काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। हमारे संगठन ने भी तय किया है, पूरे देश में हम लोगों की बातचीत हुई है, यदि कोई व्यक्ति सर काट कर लाएगा तो हमारा संगठन उसे 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगा। अब वहां पर जो नॉनसेंस है वो अपनी जगह पर, हमें अपने आप को देखना है कि हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए खतरा तो भारत है, साथ ही अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया गुज़िश्ता रोज के पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क करार दिया जाए जो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। ये जो बिल है वो भारत के लिए लॉबिंग करने वाले 2 अमेरिकी सियासतदानों ने पेश किया। अब ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान के लिए अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान से खतरात हैं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज जनरल असेंबली के इजलास से खिताब किया। उनकी तकरीर का जो महवर था वो कश्मीर ही रहा और पहली दफा पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन का मुतालबा भी किया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 3 साबिक वज़राए खारजा मौजूद और एक साबिक सफीर बराए अमेरिका, और इनसे हम आज के प्रोग्राम में कुछ बड़े बुनियादी सवालात उनके सामने रख रहे हैं। एक तो ये कि भारत का जो जंगी जुनून है, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इस पर क्या होना चाहिए। दूसरा ये कि मौजूदा जो चैलेंजेस हैं इस तनाजुर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आगे किस तरह से बढ़ाना चाहिए, और फिर यह भी कि गुज़िश्ता रोज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तकरीर की, क्या वो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक थी या नहीं। मैं गुफ्तगू का आगाज शाह महमूद कुरैशी साहब आपसे करना चाहता हूं। कल की जो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर थी, शाह साहब क्या रद्द-ए-अमल है आपका उस पर? तकरीर में समझता हूँ मुनासिब थी, जामे थी और बैलेंस थी, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने दुरुस्त अंदाज में पेश किया। हमारा जो तारीखी इस पर मौक़िफ़ रहा है वो यही रहा है कि हम वहाँ की जो कश्मीरी मजलूम तबकात हैं
ان کے حق کے خود ارادیت کے لیے ہم جستجو کرتے رہیں گے. ہم ان کی سیاسی اخلاقی سپورٹ جاری رکھیں گے اور وہاں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم ہندوستان کے ساتھ معاملات پرامن طریقے سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہندوستان ہمیں کتراتا دکھائی دے رہا ہے اور وہ میز پہ بیٹھنے سے کترا رہا ہے. ہم دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کراتے رہیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ UN کے ایجنڈا پر ہے, سیکورٹی کاؤنسل قراردادیں موجود ہیں اور یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. اگر آپ اس خطے میں امن استحکام چاہتے ہیں تو اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا اور نہتے لوگوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی, جو کہ اس وقت دنیا خاموش ہے. ٹھیک ہے, مگر شاہ صاحب ابھی یہ جو بھارت کی طرف سے جو ہم دیکھ رہے ہیں بارڈر کے اس پار جو جنگی جنون ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا ریسپانس, پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بھارت میں جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, جو سیبر ریٹلنگ ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائکس خطرے سے خالی نہیں ہوں گی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کریں گے اور پاکستان خاموش تماشائی بن کے دیکھتا رہے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان یقیناً ریٹیلیٹ کرے گا اور 2 نیوکلیئر طاقتیں اس قسم کی خودکشی کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتی, ان کو بڑھنا نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں بیان بازی ہے لیکن بیٹر سینس ول پریویل, اور یہ جنگ کے بادل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ چھٹ جائیں گے اور جنگ ونگ مجھے دکھائی نہیں دے رہی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. جو مسئلہ ہے اس کا حل نکالنا ہے. ہم نے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے ہماری پیدا کردہ نہیں ہے, وہاں کے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, وہاں کی عوام ہے جو ہندوستان کی کشمیر پالیسی سے نالا دکھائی دے رہی ہے, انہیں ٹھیک ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں خورشید قصوری صاحب پہلے ذرا تقریر پر آ جاتے ہیں. تقریر آپ نے کل سنی وزیر اعظم کی, کیا آپ کا رد عمل ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے موقع پر کشمیر کے حوالے سے اسی طرح سے بات کی گئی جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی؟ دیکھیے ایسی تقریریں کیونکہ فارن آفس کے ذریعے جاتی ہیں, مجھے اس کا تجربہ ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشنل انپٹ ہے زیادہ تر, لیکن بہرحال اس کی ایک سیاسی میسج ہوتی ہے اور وہ پولیٹیکل لیڈرز ہی فیصلہ کرتے ہیں. جو بنیادی طور پر چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں جبکہ بہت سے نوجوانوں کی بینائی چلی گئی ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور ایک اندازہ ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں, بھارت کو سمجھنے نہیں آ رہا کہ کیا کہے بین الاقوامی برادری کو. جب سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے سرے سارا تھوپ دیا جائے کہ یہ پاکستان اس کے پیچھے ہے, جیسے ISI یا پاکستان اس کو پتھر بھجوا رہا ہے بچوں کو. یہ ہٹانے کے لیے ضروری تھا, اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے کوئی پرائم منسٹر کی سپیچ کی بات کی ہے, میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کہا اور کیا کہا جا سکتا تھا. یہ جو چیز تھی کہ ایک انٹرنیشنل کمیشن یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آئے یا ایک انویسٹیگیشن کرے, یہ کم از کم اس چیز کو بھارت کو ڈیفینسو پر ڈالے گا, کیونکہ بھارت تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ جناب وہاں ایک انویسٹیگیشن ٹیم آئے اور وہ آ کے دیکھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ظلم. پاکستان تیار ہے اگر وہ پاکستان کی طرف سے آنا چاہتے ہیں, کیونکہ مودی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں جو کشمیر کا حصہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان, اور تو بلوچستان کا بھی ذکر کر دیا. تو بلوچستان کا تو خیر ایک احمقانہ سی بات ہے, لیکن جو کشمیر کی انہوں نے بات کی ہے تو پاکستان کو تو کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک, اگر وہ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی آ جائیں تو ہمارا جو پوائنٹ ہے, پہلی بات تو یہ کہ نمبر 2 اس میں کیا کہا جا سکتا تھا. اس میں ایک تو یہ بات میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ یہ بھارت کو ڈیفینسو رکھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ جناب وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا یہ فورٹیفائڈ بارڈر ہے ان کو استعمال کرے. پھر جو بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس کی طرف اشارہ ضرور کیا جا سکتا تھا, اس پہ ڈیٹیلز میں شاید اتنی بات کرنی مناسب نہ ہوتی, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بلوچستان کے ایشو کو جو مودی چاہ رہا ہے کشمیر کے سامنے لا کے کھڑا کر دے. میں نہیں چاہتا کہ اب کشمیر اور بلوچستان موازنے میں آ جائے. کہ اتنی بات کرنا بنتی نہیں ہے. میں صرف ذرا 1 منٹ اگر دیجیے گا, میں عابدہ حسین صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وہ تقریر وہ تھی جو ہونی چاہیے تھی؟
دیکھیے تقریر نے تمام جو نکات جن کا تذکرہ ضروری تھا وہ تو اس میں تھے تقریر میں، لیکن میاں نواز شریف کا جو انداز ہے ڈیلیوری کا وہ بالکل ایک دھیما سا تھا۔ اچھا، ان کو میں سمجھتی ہوں کہ اس تقریر کو اگر ذرا جذبے سے، اچھا آپ کو جذبے کی اس میں کمی نظر آئی؟ بالکل جذبے کی کمی نظر آئی۔ اگر اس میں جذبہ ہوتا ہے، اس میں حرکت ہوتی، ان کے کچھ فیشل ایکسپریشنز، باڈی لینگویج مؤثر ہوتے تو تقریر جو ہے اس کا یقیناً پھر اثر بھی زیادہ ہوتا۔ وہ جس ڈیڈ پین قسم کے انداز میں میاں صاحب نے تقریر پڑھی، اس کا کوئی پھر امپیکٹ نہیں ہوا ہوگا۔ اچھا، تو آپ کو کیا، چلیں یہ تو انداز کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، وٹ اباؤٹ کانٹینٹ، اور خاص طور پر جو ہے وہ کشمیر کی بات جیسا قصوری صاحب نے کی کہ یہ بڑا پرائم ایشو ہے، بڑا میجر ایشو ہے، انہوں نے بجا طور پہ ذکر اس کا کیا، درست طور پہ کیا، اور جو کانٹینٹ تھا آن دا ہول آف دا اسپیچ، کانٹینٹ واز ایڈیکویٹ۔ آئی کی ناٹ پوائنٹ مائی فنگر کہ یہ بات بہت اہم تھی جو کہ رہ گئی یا یہ نقطہ نہیں بیان ہوا۔ تقریر جو تھی وہ تو آپ کو لگتا ہے وہ کافی تھی، جو کچھ انہوں نے کہا، جو الفاظ تھے وہ کافی تھے، مگر انداز بہتر ہو سکتا تھا؟ سردار صاحب آپ ساتھ ہیں؟ جی میں ساتھ ہوں۔ جی سر، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کل وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں جنرل اسمبلی کے اجلاس پہ؟ جی دیکھیں، تقریر تو جیسے میاں خورشید صاحب فرما رہے تھے، فورن آفس ہی بناتا ہے اور پھر پرائم منسٹر اس کو اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں جو چاہیں۔ وہ تو ایک اچھی تقریر تھی، میں اس کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو اگر وہ مینشن کرتے تو ہمارا کیس اس سے بہتر ہوتا۔ وہ کیا؟ اور وہ یہ کرنا یہ چاہیے تھا ہمیں کہ ہم یہ بتاتے کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں زربحث، اور ہمارے 60,000 لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں، بہت سے فوجی سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ تو پاکستان تو ایک کمیٹڈ ہے اس جنگ کو لڑنے میں اور جیتنے میں۔ پھر ہم یہ بھی بات کر سکتے تھے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی ملک کا نام لیے بغیر۔ ہم اشارتاً کہہ سکتے تھے کہ افغانستان سے اور ہندوستان سے ڈیسٹیبلائزیشن کی پورا ایک سلسلہ جاری ساری ہے، اور کوئی ہمیں اور جگہ جیسے بلوچستان وغیرہ نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات، ہمیں جو ایک کمیٹی بننی تھی، ہمیں چاہیے تھا یہ کہنا کہ بالآخر کشمیر کا تنازع سیکورٹی کونسل کے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ہندوستان اب وار مانگرنگ کر رہا ہے اور وہاں ایک بڑا وار ہسٹیریا ڈیولپ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایشو اب یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر ہے اس میں چیپٹر 34 اور 35 وغیرہ میں یہ اس زمرے میں آتا ہے، کیونکہ سارے خطے کو ایک پیس اور سیکورٹی کا بہت بڑا خطرہ ہے جنگ سے۔ تو اس لیے اب سیکورٹی کونسل کی یہ جو چیپٹرز ہیں یہ انووک کیے جائیں، اور سیکورٹی کونسل ایک ٹیم، نیوٹرل ٹیم جو بنائے، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے شری نگر میں دیکھیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ ہونا چاہیے؟ مگر یہ تو صرف سیکورٹی کونسل کے حوالے سے تو ہم ایک تو میں بلوچستان کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بلوچستان کا ذکر نہ کرنا بہتر فیصلہ تھا یا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے سر ایک بریک لینی ہے سردار صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو۔ ہمارا سینئر پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، گفتگو جاری رکھیں گے، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا بڑا سینئر پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور بات ہو رہی ہے کہ کیا وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ توقعات کے مطابق تھی یا نہیں؟ عبد حسین صاحب، ایک اس کا مقصد تھا جو کل تقریر کی گئی کہ آپ نے کشمیر کے معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ چیز ہو رہی ہے؟ پاکستان وہ حاصل کر رہا ہے جو اس کا مقصد ہے؟ دیکھیے، کشمیر کے اوپر ہمیں اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ رکھنی چاہیے ہے، اور کشمیر کے معاملے کو صرف اس تقریر کے ذریعے سے تو نہیں، بہت سی ہماری سفارتکاری جو ہے اور ہماری قیادت کی جد و جہد جو ہے
وہ کشمیر کے حوالے سے ہونی نہیں چاہیے. ہمارا فوکس ہے، مگر میں جو پوچھا آپ سے چاہ رہا تھا، تقریب کو چلیں ایک طرف بھی رکھتے ہیں، مگر کیا دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کشمیر کو؟ کیونکہ بڑی دیر یہ کہا گیا کہ یہ بیک بینچ پر چلا گیا ہے. دنیا ابھی تک تو ہے انڈیفرنٹ. اچھا. اب میں سمجھتی ہوں کہ جو کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کا پرچار اگر بہت زور سے کیا جائے اور بڑے وسیع پیمانے پہ کیا جائے تو پھر دنیا اس کا نوٹس شاید لے گی. مثلاً یہ جو قریباً 400 نوجوانوں کو ان کی بینائی سے محروم کر دیا گیا یہ پیریڈز کے ذریعے، تو یہ اگر اس کا اور ویژولز لائے جائیں اور اس کی بیک گراؤنڈ بتائی جائے، تفصیل سے بات کی جائے، تو پھر ہیومن رائٹس کنسرنز جو ہیں وہ لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایز از تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی اس وقت کشمیر میں ہیٹ جنریٹ ہوئی ہے، اس کا اندازہ بین الاقوامی سطح پہ بہت کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سفارتکاری ہے وہ اس معاملے میں غیر مؤثر ابھی تک. ہمارے ہاں تو یہ بھی کہا جاتا نا کہ جب ہم کشمیریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے کشمیر کوز کو نقصان پہنچتا ہو. میں خورشید قصوری صاحب آپ کس پر رائے چاہتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ 70-80 روز ہو گئے وہاں پر جو کشمیر میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس طرح سے انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے، عالمی دنیا اس کو ایک مسئلے کے طور پر، ایک تنازع کے طور پر دیکھ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کے 2-3 جوابات ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انٹرنیشنل کمیونٹی یا عالمی برادری کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایسی برادری ہے جس کے سینے میں دل نہیں ہے. اچھا. یہ ایک سنگ دل برادری ہے. یہ اسی وقت ایکٹیو ہوتی ہے جب گریٹ پاور جو 5 پرماننٹ ممبرز ان پرٹیکولر ہیں ان کے انٹرسٹ آڑے. نہیں تو فلسطین کا مسئلہ بہت دیر پہلے حل ہو گیا ہوتا. بالکل صحیح. اور جو ملینز کے ریفیوجیز عراق اور شام کے در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کچھ نہ کرتے تو کم از کم کل ان کے یہ جو سنگ دل برادری ہے ان کے اس کیروین پہ وہ جو ایڈ لے کے جا رہا تھا اس پہ تو نہ حملہ کرتے. تو آپ کو لگتا ہے بائسڈ ہے؟ لیکن کیا اس کا نہیں میری بات کمپلیٹ کرنے دے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. دیکھیے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی یہ ہے کہ it has to be all the time there. Your narrative has to be present. مجھے اعتراض یہ ہے اس حکومت پہ کہ نیریٹو آپ کا غائب ہو جاتا ہے. آپ جب کوئی کشمیر میں ایشو ہوا ہے تو آپ شروع ہو گئے ہیں. اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو ہے وہ سنگ دل نہیں ہوتی، ان لائک دی انٹرنیشنل برادری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، ان کو ہمیں لانگ ٹرم متوجہ کرنا پڑے گا، اور ایک حد تک وہ متوجہ ہوئی ہیں. مگر سر سب سے زیادہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ معاملہ پیچھے چلا گیا تھا جب اس پہ بات نہیں کی جاتی تھی. اس سے پہلے اور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ اس پر بات ہوتی ہے. جی اگر آپ کا مقصد مجھے پرووک کرنا ہے نہیں تو آپ مجھے پرووک تو نہیں کر سکیں گے. نہیں سر، میرا بالکل قطعاً ایسا مقصد نہیں ہے. ویٹ اے منٹ پلیز، لیٹ می ریسپونڈ. سر ضرور. جتنے قریب ہم حل کے اس وقت تھے، نہ 1947 کے نہ اب کے بعد نہیں. اگر آپ کو ثبوت چاہیے جو میں نے کتاب میں لکھا ہے، ایک چیز چیلنج نہیں ہوئی. میری کتاب انڈین پرائم منسٹر لانچ پہ دلی میں تھے، پریزیڈنٹ مشرف یہاں تھے، تمام ہندوستان کے اور پاکستان کے جن لوگوں کو واقفیت تھی کہ وہ کن حالات میں بات ہو رہی تھی، تمام موجود تھے. اور جو پولیٹزر پرائز وننگ آتھر ہے سٹیو کال، انہوں نے اس کو کہا تھا اٹ واز اے کلینزنگ پیس. وی ور ویری نیئر این اگریمنٹ. اور اس کے علاوہ حل ہے کوئی نہیں. جنگیں 5 لڑی گئی ہیں اور کشمیریوں کو آر پیئنگ دی الٹیمیٹ پرائس، اور یو کینٹ فائٹ ٹو دا لاسٹ کشمیری. اگلی بات یہ ہے کہ جہاں تک سیبوٹاج کا ہے، ہندوستان اور پاکستان دونوں انہوں نے بہت کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. اگر وہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، خدا کرے ایسی بات نہ کریں، تو ان کے بھی نارتھ ایسٹ میں اور ان کی بہت سی ریاستیں ہیں کشمیر کے علاوہ اور نیکسلائٹ ایریاز ہیں جہاں اس قسم کے کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں کے لیے تباہی ہوگی. تو ان حالات میں
جو ہم نے حل ڈھونڈا تھا اس کو کشمیر کے لوگ ایکسپٹ کر رہے تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حکومت کو گئے اتنے سال ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی انٹرویوز پہ، اور آپ ملے ہوں گے، جو کشمیر سے لوگ اسلام آباد بھی آتے ہیں، ان کے جرنلسٹ بھی آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ حل تو آپ کو پسند نہیں تھا نا، وہ کہتے ہیں وہی حل ہے اس کا. اچھا، کوئی حل اور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے اور کوئی حل نہیں ہے، وہی حل ہو سکتا تھا. میں سردار صاحب آپ کی اس پر رائے چاہتا ہوں. یہ جو ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنلائز ہونے کی، عالمی برادری کی، کہ ہم نے نوٹس دلوانا ہے، پاکستان کا جو رول ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے جو رول اپنایا ہوا ہے، اور یہ بھی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک حد سے زیادہ کشمیریوں کے حوالے سے بات کریں تو پھر اسی طرح سے الزام آتا ہے جس طرح بھارت کہتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کروا رہے ہیں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک پالیسی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ کنسسٹنٹلی چلے، اس میں رکاوٹ نہ آئے. اب ہمارے یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تو کشمیری کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا خون دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، پھر ایک دم پاکستان متحرک ہو جاتا ہے. اب جب تک یہ 80-90 بچوں نے اپنی جانیں نہیں دیں کشمیر کی سڑکوں پہ اور بازاروں میں، پاکستان تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا. ایک روایتی سا بیان ہم دے دیتے تھے جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. مگر جس امر کی ہمیں ضرورت تھی اور ہے کہ ایک ہم ایسی اسٹریٹجی اور ایسی ٹیکٹکس بنائیں جو کہ جو بھی حکومت آئے اس سے کوئی فرق نہ پڑے، وہ پالیسی چلتی رہے، جاری ساری رہے، اور اس میں بہترین سوچ ہو، بہترین مائنڈز پاکستان کے اس کے لیے کام کریں. صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ صرف فارن آفس پہ چھوڑ دیا جائے، یا صرف پارلیمنٹ کے ایم این ایز کو سیریں کرائیں گے باہر، مگر ایک انٹرنلی فارن آفس کے اندر ایکسپرٹس کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو کہ بہترین ایکسپرٹس ہوں. آپ کو لگتا ہے ہمارا رول، ہمارا جو کردار ہے سردار صاحب، وہ بھی ٹھیک ہے یا ہمیں زیادہ ایگریسو ہونا چاہیے اس سے؟ نہیں، ہمیں اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، اپنی ایک پوزیشن کو سٹیٹ کرنا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے دنیا کے سامنے. ہمارا ٹارگٹ یہ بالکل کلیئر ہے، اور اس کے لیے پھر ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے. آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، آج ہمارا وہاں کوئی لابسٹ نہیں ہے، کوئی وزیر جا کے انٹریکشن نہیں کرتا کانگریس میں، ہل پہ کوئی نہیں جاتا، امریکن ایڈمنسٹریشن سے کوئی نہیں ملتا. وہ ہم نے اس چیپٹر کو بند کر دیا ہے کہ امریکہ ہمارے مخالف ہے، اس لیے وہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کانگریس کے اندر اپنی لابیز تیار کریں، کوکس تیار کریں. برٹش پارلیمنٹ کے اندر ہمارے زمانے میں ہم نے 92 پارلیمنٹ کے برٹش پارلیمنٹ کے ممبرز کی ایک کشمیر لابی بنائی تھی. اس طرح اٹلی میں بنی تھی، سویڈن میں بنی تھی. حکومتوں نے کام کیے ہیں، پر ہوتا یہ ہے کہ ایک حکومت جاتی ہے، دوسری آتی ہے، اور جو نئی آتی ہے وہ اس کے ترجیحات اور ہوتے ہیں. وہ اورنج لائنیں بناتے ہیں، میٹرو بسیں بنانا چاہتے ہیں. ان کو اب پرائم منسٹر صاحب اب متحرک ہوئے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی. پر اس سے پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے کشمیر ایشو پاکستان کا ایشو ہی نہیں ہے. مگر آپ کا بھی وہی کہنا ہے جو قصوری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے اس معاملے پر بات کرنے کا، اس پر بولنے کا. اچھا سر، مجھے ایک بریک لینی ہے. میں بریک کے بعد چاہوں گا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کے حوالے سے، کہ وہاں پر جو ہے وہ آج ایک بڑی ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک بل موو ہوا کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایسا ملک قرار دیا جائے جو دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، اور پھر بھارت سے جو جنگ کی دھمکیاں آ رہی ہیں اس پر رائے جانیں گے، اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا وزیراعظم پاکستان کی جو تقریر تھی وہ عوامی توقعات کے مطابق تھی یا نہیں. میں خورشید قصوری صاحب، آپ ایک اور تقریر میں بات ہوئی، وہ یہ تھی کہ وزیراعظم نے پیشکش کی مذاکرات کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر سے دہرایا. بڑا کلوزلی اس چیز کو دیکھتے رہے ہیں، ٹریک ٹو ڈائیلاگ بھی ہمارے ہوتے رہے. کیا کوئی امید رکھنی چاہیے کہ بھارت کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہے وہ کوئی آپشن ہے؟ کیونکہ جب تک ہم کشمیر کی بات کرتے رہیں گے وہ بھارت کہتا ہے بھئی تعلقات نارمل نہیں ہونے والے، ٹھیک نہیں ہونے والے. دیکھیے، پہلی بات تو جو آپ کا ایک فلسافیکلی سوال ہے، میں کہتا ہوں آپشن ہی کوئی نہیں، نہ پاکستان نہ انڈیا کے پاس بات چیت کے علاوہ.
تو وہ بحث اس پہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. کوئی بحث نہیں ہو سکتی, یہی راستہ ہے. لیکن کیا یہ موقع ہے؟ نہیں, آج نہیں موقع, کیونکہ آج ماحول اس قسم کے ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں. تو آج کیا ہونا چاہیے؟ آج ہی ہونا چاہیے کہ جو ملک پاکستان اور بھارت کے دوست ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یورپین یونین ہے, برطانیہ ہے, یہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں اور شاید کر رہے ہوں. کیونکہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے ڈی ایسکلیشن کی. جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے, اور وہ بھی دو نیوکلیئر پاس کے درمیان. تو پہلا کام ہونا چاہیے ڈی ایسکلیشن. ڈی ایسکلیشن کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو بھی ہونا پڑے گا, اور شاید گورنمنٹ پس پردہ بات کر رہی ہے اور اسے کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات ایک خصوصی نوعیت کے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ کینیڈا اور امریکہ کہ بنائن نیگلیکٹ کر کے آپ سونے کی گولی لے کے سو جائیں. نہیں, آپ کو پرماننٹلی اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. اگر یہ ہماری ریلیشن شپ ایسی ہے کہ اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو یہ امپروومنٹ کی طرف جائے گی. ڈی ایسکلیشن کیسے ہوگی؟ کیا دونوں ملک کریں گے یا کوئی تھرڈ پارٹی کروائے گی؟ جو آپ ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں, ڈی ایسکلیشن تو پیچھے پر لوگ وہ کرتے ہیں, دونوں ملک چاہ رہے ہوتے ہیں تو کرتے ہیں نا, لیکن دونوں ملک دکھا نہیں سکتے. تو وہ ایک ہے. اس کے بعد بات چیت کے لیے ماحول جب تیار ہوتا ہے تو نریندر مودی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ سٹیج نکل گئی کہ ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور دونوں کی شرم ہے کہ بر صغیر میں 60 کروڑ کے لوگ خط غربت سے زیادہ نیچے رہتے ہیں, جبکہ چین نے جو 2 سال بعد آزاد ہوا 60 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے اٹھا لیا. تو جو لیڈرشپ یہاں کی, اور خاص طور بی جے پی کی, جس طرح بھڑکا رہی ہے اپنے لوگوں کو اور میڈیا کو, یہ بہت احمقانہ کام کر رہی ہے, کیونکہ ان کو ایک جنگی جنون میں مبتلا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں سردار صاحب آپ کی اس پہ رائے چاہتا ہوں. یہ جو وار ہسٹیریا, رائٹ, ایک منٹ دیجیے گا قصوری صاحب. سردار صاحب, یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کیا گیا ہے, اب ایک ایسا ہمسایہ ہے, ایسا ملک ہے جو آپ پہ جنگ کی باتیں کر رہا ہے, جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں ڈی ایسکلیشن کے لیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا اس وقت میرا خیال درست نہیں ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے ایسکلیشن کی ہے. اس وقت جو وہاں ایسکلیشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ میڈیا کے اندر نظر آ رہی ہے, جو کہ جس نے تقریباً اعلان جنگ کر ہی دیا پاکستان کے خلاف, اور پھر ہمارا میڈیا بھی اس کا جواب دے رہا ہے. تو یہ ایک میڈیا جنگ ہے. جو ان کے ساؤتھ بلاک سے جو مجھے آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کیا جائے, کیونکہ وہ لوگ جو ساؤتھ بلاک میں بیٹھے ہیں دلی میں, وہ اتنے احمق نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ اگر کولڈ سٹارٹ کریں گے تو پھر یہاں بھی براڈ سپیکٹرم جواب اس کا آئے گا. سر مگر وہ جو راجناتھ سنگھ کے بیانات تھے, دیکھیں سر بیانات تو ان کے جو پولیٹیکل سرکلز ہیں, اگر آپ کا مطلب یہ ہے تو پولیٹیکل سرکل بھی اتنے ہی سخت بیانات دے رہے ہیں جتنا ان کے میڈیا سے آ رہے ہیں, اسی طرح کی آواز آ رہی ہے. وہ ٹھیک ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اب کہ ادھر ہندوستان میں جو سینٹی کی آواز ہے, وائسز آف سینٹی, دیٹ از فنشڈ. کیونکہ اب اکا دکا وہاں سے آوازیں شروع ہو گئی آنی کہ جناب یہ جنگ ول بی اے ویری ڈینجرس تھنگ, اور کوئی لمیٹڈ ایکشن بھی کریں گے تو اس کا بھی بڑے سخت رد عمل ہوگا پاکستان کی طرف سے. اب یہ آوازیں وہاں سے آنی شروع ہو گئی ہیں, اور یہ ایک اٹھایا گیا ہے, مودی کی گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت اب تک تو اس نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا, وعدے کیے ہیں, اس کو سوٹ کرتا ہے کہ ہندوستان کی جو توجہ ہے وہ ان چیزوں کی طرف جائے, اور کشمیر کی سچویشن کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں, جو ان سے نہیں ہو رہا. وہ ڈیفیوز نہیں ہو رہی کیونکہ اب انڈیا کے اندر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوک سبھا کے اندر لوگ اٹھ کے بولے ہیں کہ کشمیر میں آپ کیا کر رہے ہیں. مگر سر اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ میں عابدہ حسین صاحب, جو تھرڈ پارٹی کی قصوری صاحب نے بات کی, دونوں ملک چاہتے ہیں تبھی ہو سکتا ہے. کیا امریکہ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے, جو ویسٹ کا کنسرن جیسے ہم کہتے ہیں, اس حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ڈی ایسکلیشن ہو جائے؟ دیکھیے, ہم امریکہ کو بہت عرصہ سے ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان پاکستان
معاملات میں مثالتی کردار ادا کرے. یا کشمیر کے معاملے پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول ہونا چاہیے. لیکن عرصہ دراز سے امریکہ کا موقف یہ رہا ہے کہ اگر ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے, تنازع چل رہا ہے دو فریقین کے مابین, اگر دونوں فریقین ہمیں کہیں کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ایک فریق کے کہنے پہ ہم ثالث نہیں بن سکتے. تو یہ ان کا پرانا موقف ہے. ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ اس میں وہ دلچسپی مگر یہ جو آج کی جو ڈیولپمنٹ میں آپ کو جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر ایک بل موو ہوا ہے کہ پاکستان کو ایسا ملک قرار دیا جائے جو دہشت گردی کو سپانسر کرتا ہے, یہ کو ہمارے لیے پریشان ہونے کی بات ہے, ہونی چاہیے؟ نہیں, قطعی طور پہ نہیں. یہ بل پاس تو یقیناً نہیں ہوگا. اب جو دو کانگریس مین ہیں, ایک کو تو میں نہیں جانتی جو اس کے محرک ہیں, دوسرے کو میں جانتی ہوں, ڈانا رورباخر. جی, ڈانا رورباخر رائٹ ونگ ریپبلکن ہیں, بہت ہی وہ رائٹ ونگ ہیں. اور آج سے 20 سال قبل جب میں وہاں سفیر تھی تو ڈانا رورباخر ایکچولی بڑے پاکستان فرینڈلی تھے. اچھا. پھر انڈیا نے اپنی جو پالیسی بنائی کچھ ایسی کہ جتنے بھی امریکہ کے نمائندے پاکستان فرینڈلی تھے ان پہ انہوں نے فوکس کیا اور ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. اس میں ڈینا رورباخر صف اول میں تھا, اور یہ اب انڈیا کا ایک, آپ سمجھیں کہ وہ انڈیا کا نمائندہ ہے. یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو امریکن لابیز کو اپنی طرف کھینچنے والا کام, آخر ہمارے بھی تو لوگ وہاں پر بیٹھے یہی کام کر رہے ہیں نا. یہ واقعی ہمارے ہاں کچھ ڈھیلا معاملہ جا رہا ہے. ہمارے سفارتکار جو پروفیشنل فارن آفس کے جاتے ہیں وہ ایکچولی پولیٹیکل لابینگ کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے. اور جب وہ ان کے نمائندگان سے بات کرتے ہیں تو وہ کلک نہیں ہوتا. سو یہ جو ہمارے یہ جیلانی صاحب رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کا پیریڈ جو ہے پچھلے 3 سال کا یہ بنیادی طور پہ ناکام ہی گزرا ہے. لیکن ایک میں آپ سے بات کروں رحمان, وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات اس وقت جس نہج پہ ہیں, نہ زیادہ قرب ہے اور نہ ہی کوئی ہاسٹیلٹی ہے. یہ پوزیشن ہمیں ایکچولی سوٹ کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے رہنے چاہیے جیسے بھی ہیں؟ ایسے رہنے چاہیے. آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی عوام کو شدید نفرت محسوس ہوتی تھی وہ ایسا نہیں ہے. ایک امریکہ انڈیفرنس ہو گیا ہے. سو یہ پوزیشن جو ہے یہ ہمیں سوٹ کرتی ہے. میرے پاس اب تھوڑا سا ٹائم کم ہے. قصوری صاحب ویری بریفلی, اب یہ جو بھارت کی طرف سے پیشکش آئی ہے کہ اڑی اٹیک پر ہم جو ہے وہ تعاون ایویڈنس شیئر کرنے کو تیار ہیں, آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہوگا اگر ہم پٹھان کوٹ اور جو ممبئی کا جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں جو ہسٹری رہی ہے اس طرح کے کیسز کی اور ان تحقیقات کی, کوئی کوآپریشن ہو سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں ضرور ایک بہت امپورٹنٹ چیز آئی ہے اس کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں کہ مصالحانہ رول ادا کرے. اچھا, مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. امریکہ کچھ اور مصالحانہ رول ادا نہیں کر سکتا اور نہ پاکستان کے مفاد میں ہے. امریکہ ڈی ایسکلیشن میں رول ادا کر سکتا ہے, صرف یہ کہ وہ آپس میں ہم بات کریں. امریکہ تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ آج کے جو بھارت اور امریکہ کی قربت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, بالکل پاکستان کے مفاد میں نہیں کہ امریکہ کی مصالحانہ بیچ میں رول ہو, لیکن امریکہ کا ایک ڈیفینٹ رول ہے اور میرا خیال ہے وہ ادا کر رہا ہوگا. ایک تو یہ. دوسری بات, جتنے اس نوعیت کے کیسز ہیں, سمجھوتا ایکسپریس کے ہوں, چاہے یہ جو پٹھان کوٹ یا اڑی کی بات آئی ہے, یہ بامبے کی, یہ ہوانہ میں ہمارا ایک اینٹی ٹیرر میکنزم 2006 میں ہم نے اگری کیا تھا, اور 2006 میں جب ہم نے اگری کیا اس کے بعد اس کا فالو اپ نہیں ہوا. مناسب یہ ہے کہ اینٹی ٹیرر میکنزم کو جب حالات بہتر ہوں,
آج تو اس نوعیت کے ہی نہیں ہے. اس کے تحت دونوں ملک تاکہ کسی کی سبکی نہیں ہوتی, برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے اینٹی ٹیررزم کو میکنزم کو. لیکن جو آج پبلک اوپینین کا حال ہے اس میں نہ تو ہندوستان میں جو پکڑے گئے ہیں لوگ, یہ جو سمجھوتا ایکسپریس میں جنہوں نے حملہ کیا تھا, ساروں کی بیل ہو گئی ہے, نہ بامبے والے جو ہیں ان کے خلاف آپ عدالتوں سے توقع رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ماحول پبلک اوپینین انفلوئنس کرتا ہے. وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. میرے پاس سر آخری ٹائم بچا ہے. سردار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے وے فارورڈ کوئی دونوں ملکوں کے لیے ہے یہاں پر, پاکستان اور انڈیا کے لیے؟ دیکھیں جی, یہ جو ایسکیلیشن جو ہوئی ہے, ایسکیلیشن تو میں نہیں کہوں گا, ٹینشن بڑی ہے. ایسکیلیشن تو وہ ہوتی ہے کہ جب فوجوں کی موومنٹ شروع ہو جائے, وہ تو مجھے ابھی تک کوئی رپورٹڈ ایسی نہیں ہے. تھوڑا بہت کہیں ہوا ہے حرکت, پر اس میں کوئی ایسی موبلائزیشن نہیں ہے. تو ٹینشن جو ریڈکشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ڈی ایسکلیٹ یا ٹینشن کم ہوتی جائے گی, کیونکہ یہ پہلا غبار تھا جو اٹھنا تھا وہ اٹھ چکا ہے. اب وہ بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں گے اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے, وہ بھی بیوقوف لوگ نہیں ہیں. اس سیڑھی پہ چڑھنا, یہ ایسکیلیشن کی جو سیڑھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وقت جہاں تک چڑھنا تھا وہ چڑھ ٹائم چکے ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. سردار آصف احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے, خورشید قصوری صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے, سید عابدہ حسین صاحبہ میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود تھی. بہرحال جنگ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے لیے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. پہلے بھی ہو چکی ہیں مگر مسئلے ویسے کے ویسے ہی رہے ہیں. کرنا کیا ہے کہ بالآخر دونوں ملکوں کو بات چیت ہی کرنی ہے. تو ابھی بھی یہ موقع ہے دونوں ملکوں کے لیے, اور جیسا کہ بات ہوئی کہ جب تک دونوں ملک نہیں چاہیں گے یہ ڈی ایسکیلیشن کوئی اور بھی آ کر نہیں کروا سکتا. تو پاکستان اور بھارت دونوں کو آگے کا راستہ, ڈی ایسکیلیشن کا راستہ دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.